Welcome back to our channel, Knowledge Sharing. I'm Abid Manwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers and a business coach. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है माइंड ट्रैप, यानी दिमाग की या जहन की असीरी या ग़ुलामी। जिस तरह एक बंदा जो है वो ग़ुलाम बना लिया जाता है, फ़र्ज़ कीजिए कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो सॉफ्टवेयर का काम करके लाखों डॉलर महीने के कमा सकता है, लेकिन उसको किडनैप कर लिया जाता है और उसे जाके खेती बाड़ी का काम कराया जा सकता है। तो वो जो लाखों करोड़ों रुपए का काम करने वाला था, अब वो क्या कर रहा है? चंद हज़ार का काम कर रहा है ना, खेती बाड़ी का काम कर रहा है। इसी तरह से जब हमारा दिमाग असीर हो जाता है तो हमारी परफॉर्मेंस जो लाखों करोड़ों की हो सकती है वो चंद हज़ार की रह जाती है। तो हमारी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी, आउटपुट बराए नाम रह जाती है। और ये हम अपनी रिवायात के तौर पर भी और अपने जो भी ख़ानदानी रिवायात हैं या हमारे माशरे की रिवायात हैं या हमारी कौम की रिवायात हैं, उसके हिसाब से हम अपनी रिवायात के असीर हो जाते हैं और बहुत सारी हम गलतियां करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया चूँकि उसकी ब्रिटिश कॉलोनी रहे, तो उसके अंदर जब से वो ब्रिटिश आए थे हमारी सोच में तब्दीली आ गई। हमने जो अपने रिवायात थी उसके ख़िलाफ़ बगावत की और हम बिल्कुल तब्दील होते चले गए। और आज तकरीबन 80 साल हो रहे हैं आज़ादी को, आज भी हम अंग्रेज़ों के रिवायात और उसके हिसाब से सोचते हैं और कहते हैं कि इसी के अंदर जो है वो तरक्की और फलाह है, उसी को हम कॉपी करते हैं। जबकि जो दूसरी कौम होती है जिसने पिदरम सुल्तान बूद वाली के जी मेरे तो आबा व अजदाद जो थे वो तो शहनशाह थे, तो मैं ये काम करूं, मैं ये करूं, ये कौमों में भी ये आ जाता है। जो ख़ास तौर पे आप देखिए ब्रिटिश कौम के अंदर उन्होंने सारी ज़िंदगी राज किया, बहुत सारे साल, उन्होंने कई सौ साल दुनिया पे राज किया है, जिसमें कहा जाता था कि उसकी हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब नहीं होता, कहीं ना कहीं सूरज निकला होता है ब्रिटिश हुकूमत के अंदर। तो वो जो है वो ऐसे असीर हुए अपनी रिवायत के कि वो आज प्रोग्रेसिव नहीं है, वो बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं। और इसीलिए उनको बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी उसके अंदर यूरोपीय यूनियन के अंदर शामिल होने की। वो शामिल हो के उसके बाद अलग हो गए कि जी ये इनके साथ मैं बैठूंगा, मैं इनके साथ करूँगा। यही हमारी अपनी भी सोच होती है कि मैं इनके साथ काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं इस तरह से काम करूँगा। कहाँ मैं कहाँ ये, आप कैसी बातें कर रहे हो? तो ये हम सोच के जो है ये हम असीर हो जाते हैं, हम गुलाम हो जाते हैं। जैसे किसी ने हिप्नोटाइज किया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर क्या है? इल्फेत है, हमारा जो मजहबी वीकनेस है। हम या तो जो आसमानी किताबें हैं जो उसके हिसाब से हम नहीं चलते, या उसमें तरमीम शुदा जो चीज़ें हैं उसको हम फॉलो कर रहे होते हैं। और हमारा फेथ जो है वो बड़ा कमज़ोर होता है, सही फेथ नहीं होता हमारा मज़हब के ऊपर या हमारा खुदा पे या दूसरी चीज़ों पे। और हम बाज़ दफ़ा जो है ना वो छोटी छोटी चीज़ों से हम गलत काम कर जाते हैं। मसलन एक ईसाई था, यूरोप का किस्सा है। एक ईसाई था, वो बड़ा बीमार रहने लग गया, मुस्तकिल बीमार रह रहा था, एजेड हो गया था, मुस्तकिल बीमार हो रहा था, किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा था। उसके बेटे को एक बाहर से लकड़ी का टुकड़ा चलते हुए मिला उसको, उसने वो उठा लिया और बाप से कहा कि अब्बा ये जो ओरिजिनल क्रॉस थी जिस पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई थी उसका टुकड़ा है ये, और ये बड़ा अच्छा है। तो उसने वो रख लिया और वो बाप उसका ठीक हो गया, उसको यकीन हो गया कि हाँ जी ये चीज़ है, हालांकि वो गलत था। लेकिन बहरहाल यानी ये चीज़ तो चले पॉजिटिव हम कह सकते हैं, लेकिन यही चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं ना, तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। फिर हमारी बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग होती है, हमारी सोच में नेगेटिव आ जाता है कि नहीं हम ये काम करेंगे, हम ऐसे काम करेंगे, हम तो ये इस तरह से कर। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हमारी रिवायत के वजह से और उसकी वजह से हमें नुकसान देती हैं। इसके अलावा फिर सेल्फ डाउट ने, मेरे से ये काम नहीं होगा, मैं ये काम कैसे करूँगा, मेरे को तो अभी मज़ीद पढ़ना है, मैं कारोबार तो कर ही नहीं सकता। और दूसरा क्या, हमारा माइंड सेट बना होता है ना, कुछ रिवायात बनाते हैं, कोई ख़ानदान बनाता है, कोई घर वाले बना देते हैं हमारी रिवायत। हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया के अंदर क्या रिवायत बनी हुई है कि बेटा तू बहुत अच्छा पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ना, जब बहुत अच्छा पढ़ लेगा तो तेरे को अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी और तेरी अच्छी सी जगह शादी हो जाएगी। तो उसके जहन में ये बिठा दिया जाता है कि तूने नौकरी ही करनी है, सक्सेस जो है वो नौकरी के अंदर ही है, और वो नौकरी का सोचता है, वो जॉब सीकर बना रहता है सारी उम्र, जॉब प्रोवाइडर नहीं बनता। अगर वो जॉब प्रोवाइडर बनता तो दुनिया के चंद लोगों के अंदर होता जिनके पास ज़्यादा दौलत है,
چاہے وہ پاکستان ہو، انڈیا ہو، یا یورپ ہو، امریکہ ہو، کچھ بھی ہو، سارا جو دھن ہے، جو دولت ہے، وہ کاروباری لوگوں کے پاس ہے، اور اس سیلف ڈاؤٹ کی وجہ سے ہو جاتا. ایک فیئر آف فیلور ہے. فیئر کیا ہے؟ فالس ایکسپیکٹیشن سے ریئل. ہم ایک حویلا تان لیتے ہیں اپنے ارد گرد کہ ہاں جی یہ ایسا ہی ہوگا، اس طرح سے ہی ہوگا، یہ میں چلوں گا تو گر جاؤں گا. یہ ایک فیلور کا وہ ہوتا ہے کہ نہیں میں یہ کاروبار کر ہی نہیں سکتا، میرے کو تو آتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو ہمارے یہاں کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. ہمارے یہاں تو کوئی کاروبار میں سکسیسفل رہا ہی نہیں. میں یہ کروں گا تو یہ کام کروں گا تو نہیں، میں فیل ہو جاؤں گا، میں ناکام ہو جاؤں گا. میں یہ پڑھائی پڑھ ہی نہیں سکتا، میرے پہلے بھی کسی نے یہ پڑھائی نہیں پڑھی تھی، یہ تو بڑی مشکل پڑھائی ہے، میں نہیں کر سکتا. تو یہ جو فیئر آف فیلور ہے، یہ بھی لیک آف کانفیڈنس. آپ کو اپنی ذات پہ اعتماد ہی نہیں ہوتا. آپ کو اپنی ذات پہ اعتماد ہی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں نہیں جی میرے سے تو نہیں ہوگا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں کیسے بات کروں گا، میں تو فیس ہی نہیں کر سکتا، بات تو کرنی دور کی بات ہے، میں تو پبلک کے سامنے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، میں تو 4 لوگوں سے بات ہی نہیں کر سکتا، تو یہ کام میرے سے نہیں ہوگا. تو یہ جو ہمارا کانفیڈنس کا معاملہ ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. پھر پاس نیگیٹو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. ہمارے پاس نیگیٹو ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی کسی چیز کا کام کیا اور اس کی وجہ سے کہیں کوئی مسئلہ آ گیا تو ہم نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہوگا. اب بہت سارے علاقوں کے اندر، بہت ساری قوموں کے اندر یہ سوچ ہے کہ کچھ درخت نہیں لگانے چاہیے، جیسے املی کا ہے، پیپل کا ہے، یہ نہیں لگانے چاہیے. اس کے اندر کسی کا فالس ایکسپیرینس ہوا ہوگا نا، تو اس کی وجہ سے جو ماضی کا ایکسپیرینس ہے اس کی وجہ سے انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو نہیں لگانا چاہیے، نقصان. جبکہ کوئی درخت نقصان دہ نہیں ہوتا. اور آج تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے درخت کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا کہ آپ چاہے اے سی لگا لیں، چاہے اپنے اطراف درخت لگا لیں. تو آج اس کا ہو گیا. لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر یہ بلیو ہے. تو یہ توہمات بھی ہو سکتی ہے، یہ وہم بھی ہو سکتا ہے، یہ ہماری غلط سوچ بھی ہو سکتی ہے، غلط ایکسپیرینس بھی ہو سکتا ہے نا. تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے ہم اس میں وہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہمارا جو ہے جو غلط ایکسپیرینس تھا اس کی وجہ سے. بعض دفعہ نیگیٹو بلیوز ہوتے ہیں، ہمارے بلیفز کا بڑا حصہ ہوتا ہے. آپ دیکھیے ہاتھی جو ہے وہ کتنا بڑا ہاتھی ہوتا ہے، ایک عام سی رسی سے بندھا ہوتا ہے، جسے وہ کک مارے تو ایک دم ٹوٹ جائے گی. وہ نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ وہ اس کو پتہ ہے کہ بھائی میں جو ہے جب وہ چھوٹا تھا تو اس کو اسی رسی سے باندھا جاتا تھا، اس وقت وہ چھوٹا تھا، وہ نہیں توڑ سکتا تھا. وہ مستقل کوشش کرتا ہے لیکن نہیں توڑ پاتا، اس لیے اس کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو وہ قومیں بہت ساری ایسی ہوتی ہیں کہ جو آزاد ہونا نہیں چاہتی، وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں بس یہی ٹھیک ہے، ہم اسی طرح سے ٹھیک ہے، ایزی گوئنگ ہو جاتے ہیں. تو یہی غلامی ہماری جاب کی بھی ہے نا، کہ ہم وہ آزادی سوچتے ہی نہیں، ہم آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی سوچتے نہیں. تو ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ٹریپ ہوا ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر. اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے ہم پرفیکشنزم کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم بالکل پرفیکٹ کام کریں گے، بالکل فرسٹ کلاس کام کریں گے، ہم جو رپورٹ لکھیں گے بیسٹ ہوگی، ہم جو لیٹر لکھیں گے بیسٹ ہوگی، جو ہم کام کریں گے بیسٹ آف دا بیسٹ ہوگا، جو بھی پرفارم کریں گے بیسٹ آف دا بیسٹ ہوگا، اس سے اچھا کچھ نہیں ہوگا. تو ایک کام جو 1 گھنٹے میں ہو سکتا ہے ہم 10 دنوں میں کرتے ہیں، پھر بھی ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے. تو یہ ایک ٹریپ ہے، یہ مائنڈ ٹریپ ہے پرفیکشنزم کا. اس کو اب نیگیٹو گنا جاتا ہے پرفیکشنزم کو. پرفیکشنزم کوئی چیز ہے ہی نہیں. لوگ جاب پہ رکھتے وقت بھی سوچتے ہیں کہ اب جب بندے سے انٹرویو کرتے ہیں اور جب وہ پرفیکشنزم کی بات کرتا ہے، جتنا انٹیلیجنٹ اسے نہیں رکھتے کہ یہ تو اسی طرح سے چلتا رہے گا، اسی طرح سے کام کرے گا، تو وہ نہیں کرتے. پھر ٹیپ آف کمپیریزن، ہم کمپیئر کرتے رہتے ہیں. اس کے کپڑے میرے کپڑے، اس کی پرسنالٹی میری پرسنالٹی، اس کی نالج میری نالج، اس کی اسکل میری اسکل. اسے انگلش بڑی اچھی آتی ہے، وہ کمپیوٹر میں بڑا اچھا ہے، میں تو ہوں ہی نہیں ایسا. تو ہم کمپیئر کرتے رہتے ہیں. کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ ہم اس کے اندر ٹریپ ہو جاتے ہیں، مینٹلی ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور ہم آگے نہیں بڑھ پاتے اس کے اندر. پھر لیک آف گریٹیچیوڈ ہے. لیک آف گریٹیچیوڈ کیا ہے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ساتھ تو بڑے مسئلے ہیں،
ہماری فیملی اچھی نہیں ہے, ہمارے دوست اچھے نہیں ہیں, ہمارے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں, میرا باس اچھا نہیں ہے, میرے سبارڈینیٹ اچھی نہیں ہیں, ہم ہر ایک کو برا برا برا. جب برا کہیں گے تو ہم اس کی شکر گزاری کیسے کریں گے؟ اور جب ہم شکر گزاری نہیں کریں گے تو ہم مینٹل پیس کے اندر نہیں آئیں گے, ہم ترقی نہیں کریں گے. ہم اپنے مائنڈ کو کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو جیسے قید ہو گیا کسی اور کی قید کے اندر, اسی طرح سے ہم اپنے دماغ کو, اپنے ذہن کو, اپنی سوچ کو کسی کے کنٹرول میں کر دیتے ہیں. جب ہم اس کے بارے میں برا سوچتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کے ٹریپ کر دیا. اگر وہ برا سوچ رہا ہے تو بھی ہم نے ٹریپ کیا وہ اپنے آپ کو, اور اگر نہیں سوچ رہا تو بھی ٹریپ کیا ہوا نا. وہ ہمارے بارے میں برا سوچ رہا ہے, سوچتا رہے. حسد کرنے والا تو خود اپنا خون جلاتا ہے نا, اپنا نقصان کرتا ہے نا. نفرت کرنے والا اپنا نقصان کرتا ہے. تو آپ اس سے الگ ہو جاؤ, اپنے آپ کو اس سے ہٹا لو, اور اس سے جو ہے آپ اپنا لوگوں کے شکر گزار بنو. جو بھی کسی نے کام کیا اس کی شکر گزاری کرو, آہستہ آہستہ آپ کی شکر گزاری بڑھتی جائے گی. پھر ٹریپ آف گلٹ ہوتا ہے کہ میرے سے فلانی غلطی ہو گئی تھی, میرے سے فلانا غلط کام ہو گیا تھا, میں نے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا, میں نے اس کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا, تو اس کی وجہ سے ہم گلٹ کے اندر رہتے ہیں اور ہم آگے ترقی ہی نہیں کر پاتے. اس کے علاوہ پھر جو ہے سیلف پٹی ہوتی ہے. ہمیں اس کے اندر ایک اپنی ذات پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں تو بہت چھوٹا ہوں, نہیں میں تو بہت کمزور ہوں, میری صحت اچھی نہیں ہے, میری نالج اچھی نہیں ہے, میرے رشتہ دار اچھے نہیں ہیں, میرے پاس میری سراؤنڈنگ اچھی نہیں ہے, میں تو آگے بڑھ نہیں سکتا, میں تو یہ کام کر نہیں سکتا, مجھ سے تو یہ کام نہ ہوگا. تو یہ ہماری جو سیلف پٹی ہے, ہم اپنے آپ پہ ترس کھاتے ہیں, یہ بھی غلط چیز ہے. اب اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں اس سوچ کے حوالے سے کیا ہے. امریکہ کے اندر ایک زمانے کے اندر جو ڈیتھ سینٹنسز دی جاتی تھیں وہ کرنٹ لگنے سے دی جاتی تھی. اس کے بعد ایک قیدی سے کہا گیا کہ ہم تمہیں جو ہے اس سے سانپ سے, زہریلے سانپ سے ڈسوائیں گے, ہم تمہیں جو ہے وہ نہیں دیں گے, کرنٹ نہیں دیں گے, بلکہ ہم زہریلے سانپ سے ڈسوائیں گے. اس کو یہ کہہ دیا کہ زہریلے سانپ سے ڈسوائیں گے, اور اس کے بعد پھر اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی, اس کے پاس جو ہے سانپ اس کے فاصلے پہ چھوڑ دیا گیا, یعنی پکڑ لیا گیا, اور اس کی آواز سانپ کی سنائی دینے لگی اس بندے کو. لیکن اس کو سانپ سے ڈسوایا نہیں گیا, بلکہ صرف اس کو ایک پن چبوئی گئی. اس سے اس کی بلیو یہ تھا کہ مجھے سانپ نے ڈس لیا, اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ اتنا اسٹرانگ ہے یہ بلیف سسٹم جو ہے. اسی طریقے سے جو ہے ایک دفعہ میڈیسن کا کچھ ایکسپیرینس کیا گیا, تو اس میڈیسن کے اندر کیا گیا کہ کچھ بیماریوں کے لوگ جو تھے جن کے لیے وہ میڈیسن بنائی گئی تھی, ان کے 2 گروپس بنائے گئے. ایک گروپ کو جو ہے وہ اس کی ایکچوئل میڈیسن دی گئی, اور دوسرے گروپ کو فیک میڈیسن دی گئی, جس کے اندر صرف پانی تھا کیپسولز کے اندر. اس میں سے بہت سارے لوگ ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہمارے بلیوز ہوتے ہیں نا, جس کی وجہ سے ہم اس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے, اور اس کے حساب سے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے, اپنے کو بہتر کرنا چاہیے. اب اس کی کچھ میں ریمیڈیز کی بات کرتا ہوں کہ آپ ان ساری چیزوں سے, اس مائنڈ ٹریپ سے کیسے باہر نکلیں گے, کیسے اپنے آپ کو آزاد کریں گے, تاکہ آپ کی پروڈکٹیوٹی, آپ کی پرفارمنس, آپ کی آؤٹ پٹ آؤٹ کلاس ہو جائے. اگر آپ لاکھوں کروڑوں کا کام کر سکتے ہیں تو چند ہزار کا کام نہ کریں. اس کے لیے کچھ ریمیڈیز ہیں. ریمیڈیز کیا ہے؟ ہارڈ ورکنگ. آپ محنت کیجئے, ہارڈ ورکنگ کیجئے, کنسسٹنسی کیجئے. آپ گر گئے, دوبارہ اٹھ جائیے, دوبارہ باؤنس بیک کیجئے, دوبارہ آپ آگے بڑھیے, دوبارہ آپ چلیے. بار بار گرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو, چاہے بچے کو چلنا ہوتا ہے تو وہ کئی دفعہ گرتا ہے نا, تو وہ اس لیے تو نہیں اٹھتا دوبارہ کہ بھائی میں گر جاؤں گا, وہ چلتا ہے نا. اور ہم بھی اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر کام سیکھنے کے لیے کچھ دفعہ گرنا پڑتا ہے. تو آپ کوئی کاروبار کریں, جاب کریں, شروع میں آپ کو پرابلم ہوگا, لیکن آپ اس کو جو ہے آپ اسے برداشت کیجئے, آپ ریباؤنس کیجئے, اور آپ آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. اس کے بعد پھر آپ کوئی مینٹر لے لیں اپنا, کسی جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہو, اس سے مینٹرنگ لے لیں.
وہ آپ کو گائیڈ کرے, وہ آپ کے فیلور آپ اسے بتائیں کہ میں نے یہ فیلور ہوا ہے مجھ سے, یہ بتا دیں. کیونکہ آپ اپنے فیلور سے بھی سیکھ سکتے ہیں, سکسیس سے بھی سیکھ سکتے ہیں. سکسیس لک کی وجہ نہیں ہوتا کہ جی میں لکی نہیں ہوں اس لیے نہیں ہوتا, نہیں. وہ جو سکسیس ہوتی ہے وہ کئی صحیح ڈیسیشن سے ہوتی ہے, صحیح کاموں کی وجہ سے ہوتی ہے. تو آپ کو اپنے سکسیس اور فیلور دونوں سے سیکھنا ہے, اور آپ کو ایک مینٹر کا سہارا لینا ہے اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر آپ کو اپنے اسٹرینتھ کو دیکھنا ہوگا نا, آپ کو اپنے اچیومنٹس کو دیکھنا ہوگا, پاس اچیومنٹس کو. میں یہ کر سکا تھا, اب میں دوبارہ کر سکتا ہوں. میرے پہلے بھی پرابلم آیا تھا تو میں نے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیا تھا, اب بھی آئے گا تو میں کر لوں گا. چاہے وہ ریلیشن کے اندر ہو, چاہے جاب کے اندر ہو, چاہے ایجوکیشن کے اندر ہو, چاہے بزنس کے اندر ہو, آپ اس کو کریں. اس کے علاوہ آپ نئی اسکل سیکھتے جائیے. آپ جب تک اسکل سیکھتے رہتے ہیں آپ کا دماغ ٹیپ نہیں ہوتا, کام کرتا رہتا ہے. چاہے آپ ہاؤس وائف ہوں, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے آپ جاب پہ کر رہے ہوں, آپ ریٹائر ہوں, کسی ایج کے اندر بھی ہوں, آپ نئی چیزیں سیکھیے. چینجز بہت تیزی سے آ رہی ہیں اور سیکھنا بہت آسان ہو گیا. پہلے کتابیں خریدنی پڑتی تھیں مہنگی مہنگی, اور ایک محدود قسم کی انفارمیشن ملتی تھی اس کتاب سے. اب آپ کو یوٹیوب سے اور گوگل سے کتنی انفارمیشن مل جاتی ہے, اور گھر بیٹھے بیٹھے مفت کے اندر مل جاتی ہے. تو آپ نئی اسکل سیکھیے اس کے اندر. اور اس کے بعد پھر آپ میں اگر کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ پورٹریٹ کیجئے, آپ اداکاری کیجئے. کانفیڈنس یا نہیں میں کر لوں گا, میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی نہیں کر لوں گا. ہنری فورڈ جو کنگ آف کارس ہے, آٹوموبائلس ہے, اس کا کہنا یہ تھا کہ ہر بندے کی جو اس کے بارے میں سوچ ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. اگر وہ کہتا ہے میں یہ کام کر لوں گا تو کر لیتا, اگر وہ کہتا ہے میں نہیں کر سکوں گا تو وہ نہیں کر سکے گا. تو آپ ہمیشہ کہیے کہ ہاں میں یہ کر لوں گا, میں کر لوں گا. میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے, میں چھوڑ رہا ہوں نہیں, میں نے فاسٹ فوڈ چھوڑنے کا سوچا نہیں ہے, میں سوچ رہا ہوں نہیں ہے, میں نے چھوڑ دیا ہے. جب آپ اس قسم کی سوچ کو آپ کریں گے تو آپ بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اس کے بعد پھر موٹیویشنل اور سکسیس اسٹوریز کو آپ پڑھیے. دنیا جان کے لوگ سکسیس ہوئے نا, ہنری فورڈ ہے, بل کلنٹن ہے, وہ کتنے لوگ ہیں, بل گیٹس ہے, کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سکسیس حاصل کی ہے. تو آپ ان کی سکسیس اسٹوریز آپ جو ہے وہ سیکھیے, سمجھیے. اس کے بعد آپ جو ہے جو پازیٹیو اور گروتھ مائنڈیڈ لوگ ہیں, جن کا مائنڈ اسٹک اپ نہیں ہے, جو آؤٹ آف باکس سوچتے ہیں, جو بالکل اس کا سلوشن الگ طریقے سے سوچتے ہیں, آپ ایسے لوگوں کے ساتھ سراؤنڈنگ کیجیے. آپ اس کو, اس کے علاوہ آپ آئیڈیلائز کیجیے سکسیسفل لوگوں کو, پروگریسو لوگوں کو, مائنڈ گروتھ والے لوگوں کو, جو آپ کی سراؤنڈنگ کے اندر, آپ کے سوشل سرکل میں, آپ ان کو آئیڈیلائز کیجیے. اس کے بعد اس کے علاوہ جو ہے آپ انسپائر رہیں, اپنی انسپائریشن رکھیں. آپ اپنے جو موٹیویشن ہے اس کو ہائی رکھیں. اگر آپ موٹیویٹڈ رہتے ہیں تو آپ اچیو کر لیں گے. اگر آپ ڈی موٹیویٹڈ رہتے ہیں تو آپ کچھ اچیو نہیں کر سکیں گے. چاہے آپ جاب کریں یا بزنس کریں یا گھر چلائیں, کچھ بھی آپ نہیں کر سکیں. تو آپ ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیں, انسپائرڈ رہیں. اس کے بعد پھر یہ ہے میڈیٹیشن ہے. میڈیٹیشن ہے, آپ میڈیٹیشن کیجئے. آپ اپنی مذہبی عبادات کیجئے. آپ جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے پڑھیے, آپ آسمانی کتابوں کو پڑھیے. آپ اپنے مذہب کے اوپر یا جو بھی آپ کا مذہب ہے یا جو بھی چیز ہے آپ اس کو فالو کیجئے, اور اس کے بعد آپ کیجئے, اور اپنا ہر کچھ آپ اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر دیجئے. تو آپ بہت بہتر پرسکون رہیں گے اور آگے سے آگے بہتر کریں. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ریمیڈیز ہیں ایک دن میں نہیں ہوں گی, آہستہ آہستہ ہوگی, ایک ایک کر کے ہوگی, تھوڑی تھوڑی سی ہوگی, آہستہ آہستہ پروگریس آئے گی. آپ یہ نہیں سوچیے میں یہ سارا کچھ کر لوں گا تب میں کسی جگہ ہوں گا, نہیں. آپ آج اپنے آپ کو آگے کیجئے, اور آپ ان چیزوں کو کور کیجئے, آہستہ آہستہ کیجئے. آپ اس کو, آپ ابھی اس کو اسٹارٹ کیجئے, آپ اس کو, اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو امپروو کرتے چلے جائیے. اسٹارٹ ناؤ اینڈ امپروو لیٹر. آپ بعد میں اسے امپروو کرتے چلے جائیے, آپ اسے بہتر کرتے چلے جائیے, وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی چلے جائیں. ہر بندہ جس نے بھی ترقی کی ہے وہ اس نے دھکے کھا کے کی ہیں, چاہے جاب ہو, چاہے ایجوکیشن ہو, چاہے بزنس ہو, کچھ بھی ہو, یا کوئی انوینشن ہو. ایک دم انوینشن تو نہیں ہوئی نا, جہاز جو بنا ایک گو کے اندر تو نہیں بنا نا, جو بلب تھا وہ ایک گو میں تو نہیں بنا نا, 10,000 دفعہ فیلور ہوا ہے تھامس ایڈیسن کو. تو بار بار کرنے سے ہوتا ہے نا.
تو وہ آپ اپنے چیزوں کو چند چیزوں پہ فوکس کیجئے. اسٹیو جابز جو تھا اس نے جس وقت اس کو نکال دیا گیا تو وہ کمپنی سے نکال دیا گیا, وہ کمپنی کا CEO تھا, اس کو نکال باہر کیا گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ جب وہ کمپنی نہیں چلی تو اس کو بلا لیا گیا. وہ بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہی تھی کمپنی, سینکڑوں چیزوں پہ کام کر رہی تھی. اس نے کہا کہ نہیں, یہ سب چیزوں پہ کام بند کر کے صرف 10 چیزوں پہ کریں گے, کیونکہ آپ کا فوکس جتنا اچھا چند چیزوں پہ ہو سکتا ہے زیادہ چیزوں پہ نہیں ہو سکتا. ایک چیز پہ جتنا اچھا فوکس ہو سکتا ہے 10 چیزوں پہ نہیں اچھا فوکس ہو سکتا. 10 چیزوں پہ جتنا اچھا فوکس ہو سکتا ہے 100 چیزوں پہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے مائنڈ کو ٹریپ کر لیتی ہیں, اپنی قید میں اسیر میں لے لیتی ہیں, اور ہماری پرفارمنس اور ہماری آؤٹ پٹ جو ہے وہ ختم ہوتی چلے جاتی ہے, اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے, ہم پروگریس نہیں کر پاتے, ہم اپنی پرفارمنس نہیں دکھا پاتے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا. اور آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.